बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हार पहनवाने हैं या किसी से ठुडे खाने हैं, ये फ़ैसला इंसान का अपना होता है कि उसने इज़्ज़त करवानी है या उसने बाहर सड़क के ऊपर किसी से चपेड़ें खानी है। फ़ैसला इंसान का अपना होता है। हाँ, हादसा हो जाए कि एक अलग बात है कि आपका वैसे ही टाकरा किसी बदतमीज़ आदमी के साथ हो जाए, आप उसको भाई कहें, वो आगे से आपको कड़का दे, तो ये एक अलग बात है। लेकिन आदमी की जो हरकतें होती हैं वो उसको पे करती हैं। इमरान खान साहब, ये चपेड़े वाली बात मैंने वैसे ही कही है, इसका मतलब आपने और कोई नहीं लेना। तो और ना ये कोई ये कोई वो क्या उसको कहते हैं, कोई चस्के लेने वाली बात है। ये मैंने वैसे एक बात कही क्योंकि इमरान खान साहब जो अब फैसला करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर, वो कोई, मैं फिर वही कहूँगा, सियासतदान हमसे ज़्यादा सियाने होते हैं और उनको ज़्यादा पता होता है कि क्या करना है। लेकिन आज की तारीख तक इमरान खान साहब कोई सियाने आदमी साबित नहीं हुए, क्योंकि वो अपने मुंह से कहते हैं सियासतदान मैं हूँ नहीं। इंतकाम निभाया और हर चीज़ को पोलराइज्ड कर दिया या बेड़ागर्क कर दिया। हर चीज़ का जो लाए थे उनके घर में सन लगा ली। सन, आप पंजाबी में उसको पता नहीं क्या कहेंगे, पंजाबी में तो सन ही कहते हैं, मतलब कि वहीं पर वो चोर असल में वो सन लगाते हैं ना दीवार के अंदर। तो मतलब वो किसी जो आपको लाए थे, आपने उन्हीं के घर के अंदर जो है ना वो काम ख़राब करना शुरू कर दिया, और फिर नतीजे में फिर जो ख़बरें चल रही हैं वो आपको मालूम है। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार से अलहदा होने के बाद फिर कोई दानिशमंदाना फ़ैसला करते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक तो इमरान खान साहब का शौक़ है कि जी के लोगों को सरप्राइज़ मिले, यानी कि बस पता ना हो को उनको ये क्रेज़ है कि खां का कोई पता नहीं है, कि पता नहीं की कर देगा खां, पता नहीं वो क्या सांप निकाल लेगा, वो पता नहीं क्या कर लेगा। हर वक्त वो लोगों को हैरान और परेशान कर देने की ख्वाहिश रखते हैं, और ये उनकी फ़ितरत सानिया है, बल्कि फ़ितरत अव्वल है। तो बल्कि चलें ठीक है। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि वो अब सिस्टम एक स्मूथ चल रहा है, तो वो एक लंबी सी डांग पकड़ के वो सिस्टम के अंदर, वो चलती मशीन के अंदर देना चाह रहे हैं, और वो है कि इस्तीफ़े, कि कल अगर वो इतराज़ उठाएंगे जो कागज़ात नामज़दगी हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए शहबाज शरीफ साहब के, और शहबाज शरीफ साहब अगर कबूल कर लिए गए उनके कागजात, तो जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो चूँकि उनके मद्दे मुकाबिल हैं, तो हम सारे इस्तीफ़े दे देंगे, 150 के 150 सरकान इस्तीफ़े दे देंगे। अब ये वो जो है, अब इसके ऊपर इसकी कई कॉनोटेशंस हैं कि ये वो क्यों करना चाहते हैं, इससे क्या वो हासिल करना चाहते हैं, क्या उनके यूं करने से सिस्टम जो है वो उखड़ जाएगा, सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फारिग हो जाएगा, मफलूज हो जाएगा, क्या होगा। ये सारी बातें जो हैं ये इमरान खान साहब के, मुझे लगता है कि सारे के सारे अंदाज़े गलत हैं, और शायद हमारा भी एक अंदाज़ा गलत है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्तीफ़े दे देंगे। उसकी एक पहली वजह ये सुन लें कि 2014 में पूरी की पूरी शबशबा पे थे और पूरे के पूरे अरूज पे थे, पूरे का पूरा उनके ऊपर ज़ोर लग रहा था। वो जो बड़ी बैक साइड जो इन्फॉर्मेशन है कि 2014 में किसने क्या किया और किस इदारे ने उनको किस तरह से सपोर्ट किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन वो माहौल इस तरह का है कि मैं वो अभी वक्त नहीं है वो वाली इन्फॉर्मेशन देने का। फिर कभी देंगे, फिर कभी बात करेंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत सलामती रखे, करेंगे इंशाल्लाह। वो कर्ज़ रहा वो दूंगा मैं आपको। लेकिन बात ये है कि वो पूरे अरूज के ऊपर थे, उसके बावजूद जो है वो इस्तीफ़े जब उन्होंने देने का फ़ैसला किया था, क्योंकि वो हुकूमत गिरा नहीं सके थे और इस्तीफ़े दे दिए थे उन्होंने पार्लियामान के अंदर। एयाज सादिक साहब स्पीकर थे, और किसी ने उनके कान में आके कह दिया था, एयाज सादिक साहब इस्तीफ़े हमने दे दिए, आपने कबूल नहीं करने। और वो इस्तीफ़े कबूल नहीं किए थे एयाज सादिक साहब ने। उनको ये था कि यार क्या मतलब चंगा भला काम चल रहा है, शुगर लग गया है, खाम खा क्यों क्वेश्चन उठाएं। तो उनके भी मुफाद में था, जिस तरह अब भी जो भी अब हुकूमत बनेगी उसके भी मुफाद में होगा कि इतनी बड़ी अपोजिशन जो है 150 वाली, वो इस्तीफ़े ना दे, वो असम्बलियों का हिस्सा रहे। और इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी देखें, उनके साथ इस वक्त जितने भी लोग हैं वो 1.5 साल पूरा पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं 1.5 साल इस हुकूमत ने चलना है या नहीं चलना। तो 1.5 साल वो सिस्टम से कट के रहना मेरा नहीं ख्याल कि कोई चाहेंगे, कि क्योंकि अगर आपको याद हो, जिन्होंने अपना आखिरी इशाया दिया था इमरान खान साहब ने
وہ عشائیہ دیا تھا انہوں نے جناب، اس میں 140 افراد شریک تھے، 140 افراد کے استعفے لیے تھے۔ اگلے دن اسمبلی میں جس دن وہ قاسم سوری صاحب نے وہ اپنی طرف سے بڑا ایک ترپ کا پتہ کھیلا تھا، وہ رولنگ دی تھی، اس دن اسمبلی میں 80 آدمی تھے، ان کے 80 کے قریب بتائے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے۔ تو خیر استعفیٰ دینا ہے یا نہیں دینا یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن عمران خان صاحب اگر استعفے دیں گے، سڑکوں کے اوپر آ کے سسٹم کے خلاف جو ہے، یا ایک حکومت کے خلاف یا ایک انریسٹ پیدا کریں گے، تو حضور اعلیٰ عمران خان صاحب کو یہ باور ہو، ان کو پتہ ہو کہ او ماں مر گئی جڑی دودھ نہ روٹی دیندی سی، یہ وہ لاک ڈاؤن لگاؤں گا، ڈنڈ بیٹھ کے لگاؤں گا، میں جناب پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ لپیٹ دوں گا، میں دھرنے دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ جنرل ظہیر الاسلام صاحب ان کے پیچھے ہوتے تھے، ان کی بیکنگ ہوتی تھی، اور جنرل رئیس شریف صاحب جو تھے وہ ایکسٹینشن کے مارے ہوئے تھے، اور وہ جو سٹنگ گورنمنٹ تھی وہ اس کو ڈیسٹیبلائز کر رہے تھے۔ لیکن اس وقت پاکستان میں نہ تو کوئی ایکسٹینشن والا معاملہ ہے، نہ ظہیر الاسلام جیسا کوئی جنرل جو ہے وہ آپرا میں بیٹھا ہوا ہے، اور نہ ہی پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اس طرح کی کسی مہم جوئی برداشت کر سکتی ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان کی اکانومی کا جو بیڑا غرق کر گئے ہیں، وہ سب سے زیادہ سٹیک پر کس کو لگا گئے ہیں؟ پاکستان کی ریاست کو لگا گئے ہیں، جس ریاست نے کل رات عمران خان صاحب کو، میرا مطلب ہے سمجھے ٹھیک ہے نا، وہ جو وین آ کے کھڑی ہو گئی تھی، جو ہیلی کاپٹر چل رہے تھے، جو عدالتیں رات کو کھل گئی تھی، یہ سسٹم رسپونڈ کر رہا تھا، یہ سسٹم کانسٹیٹیوشن کے انڈر رسپونڈ کر رہا تھا۔ تو اب بھی وہی سسٹم ہے، اب بھی وہی سسٹم رسپونڈ کرے گا۔ عمران خان صاحب کو اتنی کٹ پڑے گی، اتنی کٹ پڑے گی، میں آپ وہ عمران خان صاحب کم از کم تصور نہیں کر سکتے۔ اگر لوگ جو ہیں، اگر سسٹم جو ہے، اگر اسٹیٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب 3.5 سال میں جو گند کر کے گئے ہیں وہ سمیٹا جائے، اور اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں چاہ رہی ہیں کہ پاکستان کو اس ٹرمائل سے نکالا جائے، تو پھر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اچھے بچوں کی طرح آصف علی زرداری صاحب کا جو فارمولہ ہے وہ مان جائیں، اس جو انہوں نے نصیحت کی ہے اس کو مان جائیں، وہ اسمبلی میں آ کے بیٹھیں، اپوزیشن لیڈر کے طور کے اوپر حکومتی کارکردگی کے اوپر تنقید کریں، جو رول ہے اپوزیشن لیڈر کا وہ پلے کریں۔ اگر انہوں نے کوئی منتقم مزاجی کرنی ہے، جو کہ عمران خان صاحب کی فطرت ہے، اور انہوں نے اتنا جھوٹ بولنا ہے کہ وہ سچ لگے جو ان کی فطرت ہے، تو پھر آپ یقین کریں کہ عمران خان صاحب کو یہ سسٹم امان نہیں دے گا۔ اور عمران خان صاحب کو غلط فہمی ہے کہ پہلی بات یہ کہ وہ کسی ڈنڈے سوٹے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، دوسری بات یہ کہ ان کی جو ممی ڈیڈی کلاس ہے وہ ایک اسٹریٹ پاور جو شو کرنے والی پولیٹیکل فورس ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوگی نہیں۔ یہ میرا بھائی خراب ہو گیا، یہ جناب فلاں فلاں، یہ تو دھرنے میں جناب وہ چاہ پکوڑے کھانے والے، بلکہ برگر کھانے والے، 1000 روپیہ لینے والے، 500 روپیہ پر پرسن لینے والے، مفت کی دیگیں جو ملک ریاض سے آتی تھی، شعیب شیخ سے آتی تھی، اپنا چودھری برادران کی طرف سے آتی تھیں، وہ نہیں حضور اعلیٰ ہیں جی، وہ سہولت نہیں ہے، وہ کھانے نہیں اب آئیں گے، اب وہ جہانگیر ترین نہیں ہے، اب وہ علیم خان نہیں ہے، اور کوئی نیا آئے گا نہیں۔ کس لیے نہیں آئے گا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا ہے، اب کوئی سرمایہ دار آ کے آپ کے اوپر سرمایہ کاری نہیں کرے گا، کیونکہ علیم خان صاحب نے یہ بتا دیا ہے اور جہانگیر ترین صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ اپنے جو احسان کرنے والے لوگ ہیں، اب آپ کے اوپر پیسے لگانے والے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ سلوک کیا کرتے ہیں، تو مستقبل میں آپ کی پارٹی کے اوپر کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا، کوئی نہیں پیسہ لگائے گا۔ تو پولیٹیکل موومنٹس جو ہوتی ہیں وہ 2 3 4 چیزیں ہوتی ہیں، وہ لازمی جو جز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جز اب آپ کی تھالی سے اڑ چکے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اگر تو اس ملک کو میں اپنی پرانی بات کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو ملک، دستور، قانون کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو اپنی ذات سے غرض ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، unless کہ آگے سے کوئی تڑاخ کر کے جو ہے نا وہ آگے سے پڑ نہ جائے، یعنی کوئی آگے جو ہے وہ جو ہوتا نہیں جس کو ہم کہتے ہیں باواں ٹونکے نہ کھڑا ہوئے، ڈنڈا پھڑ کے نہ کھڑا ہوئے،
اور اگلا اگر طاقتور ہے تو عمران خان صاحب نے دوڑ جانا ہے. اور جو عمران خان صاحب کے جتنے متوالے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، عمران خان صاحب کے کریکٹر کو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بندے کا کریکٹر کیا ہے. یہ ہمیشہ اس آدمی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں جس آدمی کے خلاف طاقتور لوگ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے پاس عمران خان صاحب کی جو ٹوٹل جد و جہد ہے نا جی، ٹوٹل جد و جہد جو ہے، جد و جہد وہ ہے جو پچھلی گورنمنٹ کے خلاف تھی. پچھلی گورنمنٹ سے مراد جو ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے پہلے 2008 سے آنورڈ، 2008 سے 2019 تک، یہ بلکہ 2008 آپ کہہ لیں 2008 سے آنورڈ، یا نہیں 2008 سے بھی نہیں کہنا چاہیے، 2013 سے کہیں، میں معافی چاہتا ہوں. 2008 میں تو وہ بڑے بچگوڑے سے ہوتے تھے، تو 2013 سے آنورڈ یعنی کہ نواز شریف صاحب کی جو تیسری گورنمنٹ قائم ہوئی تھی اس کے بعد سے. اور 2008 سے وہ پمپ وہ ہوا بھرنی ان کے لیے اس لیے شروع کی تھی کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیاں جو تھیں وہ مساق جمہوریت کے تحت ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچ رہی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے سے جب MQM روٹ گئی تھی اور اس دوران جو ہے وہ اقلیت میں چلی گئی تھی گورنمنٹ، یعنی وہ اکثریت اپنی کھو چکی تھی. اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے کہا تھا اس حکومت کو گرانے کے لیے جو کوئی آگے بڑھے گا میں اور اس حکومت اور اس کے درمیان کھڑا ہو جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے پارٹیوں نے بہت کچھ سیکھ رکھا ہے جس کو عمران خان صاحب نے مکمکا کا نام دیا. سپیس کریٹ ہوئی اور اس میں یہ انہوں نے اپنے لچ فرائی کر دیے. تو ان کو ٹف ٹائم جو ہے وہ دونوں پارٹیاں اس معاملے یعنی اس سطح پر نہیں جانا چاہتی تھیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی فائدہ اٹھائے عمران خان صاحب کی صورت میں، لیکن عمران خان صاحب نے گریجولی فائدہ اٹھایا. لہٰذا عمران خان صاحب کو ریاست کی طاقت کا کبھی بھی سامنا نہیں کرنا پڑا. ایون 2013 کے بعد بھی نواز شریف بطور وزیر اعظم ان کے بنی والا گھر بنی گالا والے گھر چلے گئے تھے اور ان کے مطالبے کے اوپر سڑک بنوا کے دے کے آئے تھے. تو لہٰذا یہ ان کے کوئی نہ کردار ہے نہ کوئی جرت ہے، کوئی چیز نہیں ہے. تو ابھی تک ان کو ریاست ٹکری نہیں ہے. سادہ الفاظ میں جو بھی گورنمنٹ ان کے سامنے ہوتی تھی وہ 2008 والی ہو پاکستان پیپلز پارٹی والی، وہ 2013 والی ہو نواز شریف والی، اس حکومت نے ان کے ساتھ متھا نہیں لگایا تھا اس طرح سے. ورنہ دیکھیں نا یہ ان کے اور طاہر القادری کے کارکن ان کو بھی پتا تھا کہ پیچھے کھیل کون رہا ہے، کوئی اور کھیل رہا ہے. تو اب حالات نے یہ وقت کا جبر آپ یہ سمجھیں کہ جو دو ناپسندیدہ ترین پارٹیاں تھیں وہ اب ایک پیج کے اوپر آ گئی ہیں جی. اب وہ ان کا اور جو یعنی بادل نخواستہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی مشینری کا، اور یعنی دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کا، بلکہ تین پولیٹیکل پارٹیوں کا، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، باقی بھی پارٹیاں تو خیر وہ بات کی بات ہے، لیکن جو تین میجر پارٹیاں ہیں، جو تین بڑے اتحادی ہیں اس وقت، یہ ان کا ملک کی خاطر یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک پیج کے اوپر آ گئے ہیں. یہ ایک نیا سین کریٹ ہوا ہے بنیادی طور پر اگر آپ غور کریں. تو لہٰذا اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس نئے الائنس کے اوپر until unless کہ پاکستان جو ہے وہ جو کہہ لیں کہ جو پولیٹیکل نہیں اکنامیکل ٹرمائل جو ہے، جو اس کی معاشی حالت جو ہے وہ جو بہت بری ہو چکی ہے، اس سے نکلے، ذرا سانس لینا شروع کر دے، اور جو سول ملٹری ریلیشن کے معاملے کے اوپر پھر جو اختلافات پیدا نہ ہوں، یعنی اس نئے سیاسی بندوبست کے درمیان اسٹیبلشمنٹ اور جو پولیٹیکل فیسز ہیں ان کے درمیان، یعنی کہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کے درمیان، تب تک عمران خان صاحب کو ویٹ کرنا چاہیے. تب تک عمران خان صاحب اگر کوئی حرکت کریں گے تو بہت برا اثر ہوگا. وٹ بڑا ہے، غصہ بہت ہے. جو یہ سسٹم کے ساتھ کر کے گئے ہیں، جو یہ ریاست پاکستان کے ساتھ کر کے گئے ہیں، ریاست پاکستان پورا رسپونڈ کرے گی، پورا کا پورا رسپونڈ کرے گی. تو آصف علی زرداری صاحب کا مشورہ بڑا صائب ہے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ اپنی مرضی ہے کہ وہ ڈنڈا اپنے لیے پسند کریں یا اپوزیشن لیڈر کی جو کرسی ہے وہ پسند کریں اپنے لیے. اب اگر فرض کریں
ابھی بڑے وہ جو کہتے ہیں نا وہ تکنیکی بنیادوں کے اوپر جو ہتھیار ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس کے پاس بہت ہے. میں ایک مثال دوں گا آپ کو. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ یہ کہیں کہ جی ہم سسٹم لپیٹنے جا رہے ہیں، یہ سارے استعفے دے دیں ادھر سے بھی اور پنجاب سے بھی، چلا لو حکومت، چلا لو ملک. تو سر وہ پہلی بات یہ کہ جو کورم ہوتا ہے نا وہ 80 لوگوں کے قومی اسمبلی میں 86 کے قریب ہے. اگر وہ ہے تو قومی اسمبلی چلتی رہے گی، قانون سازی ہوتی رہے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اسپیکر کے پاس اختیار ہے استعفے قبول کرنے کا. وہ جب تک، اور وہ قانون کہتا ہے کہ وہ بلا کے پوچھے گا پائیں تجھے استعفیٰ دے رہے ہو. یہ اجتماعی استعفے نہیں ہوتے ہیں. وہ ہر بندے کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ لکھنا ہے اور اس کو جا کے اسپیکر کو پیش کرنا ہے. اسپیکر تحریر پڑھے گا، پھر وہ منہ ویکھے گا، پھر وہ سوال کرے گا بھائی نے تسی لکھی؟ ہاں جی میں لکھی. بھائی تمہیں ٹینشن تو کوئی نہیں کوئی ٹینشن نہیں، تجھے استعفیٰ دینا؟ ہاں جی میں دینا. یار سوچ لے یار. مطلب وہ ہر دن جو ہے وہ 2 بندوں کو بلا لیں گے، 3 بندوں کو بلا لیں گے، اکلے بندے کو بلا لیں گے، شیڈول جاری کر دیں گے، میں بزی ہوں، میں جناب اب یہ اس ہفتے یہ 3 بندوں سے مل سکتا ہوں. تو یہ جو ہے نا یہ ریاست کی طاقت کے ساتھ، اور پھر پوری کی پوری ریاست جو ہے. اب کتنی بدقسمت ہے عمران خان صاحب کی قسمت. غلط نہیں ہو گیا؟ غلط ہو گیا. عمران خان صاحب کتنے بدقسمت لیڈر ہیں کہ جو یوں تھا جناب پورے کی پوری ریاست اور عمران خان صاحب، اور وہ اپنے ہاتھوں سے ہر چیز برباد کر کے. عمران خان صاحب کا سب سے بڑا دشمن نمبر 1 خود عمران خان ہے. کسی دشمن کی ضرورت نہیں. اتنا آئیڈیل جو موقع ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی کسی وزیر اعظم کو نہیں ملا، اور اتنا آئیڈیل جو ہے وہ ایگزٹ یہ بھی پاکستان کے کسی وزیر اعظم کو کبھی نہیں ملا کہ اس کو اسی پارلیمان نے، اس کے الیکٹرل کالج نے فارغ کر کے گھر بھیجا ہے جس نے اس کو الیکٹ کیا تھا، اور کہ پوری کی پوری ریاست آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے لگی ہوئی تھی، اور آپ نے اس کو خود سے علیحدہ کیا، خود چھریاں مار دی ان کو، خود اس جو 1 پیج ہے اس کو پاڑ کے رکھ دیا. یہ مجھے راجہ ریاض صاحب کو میں چھیڑا ہے، پھاڑ کے رکھ دیا، وہ پاڑ کہتے ہیں، پھاڑ کے رکھ دیا. تو یہ اب دیکھیں کہ اس پوزیشن میں ان کے سارے دشمن آ گئے ہیں جس پوزیشن میں یہ 2019 کو تھے. اینچ ٹچ بٹنا دی جوڑی. تو یہ جو ٹچ بٹنا کی جوڑی ہے سر، عمران خان صاحب کے خلاف 3 سال بیچارے 2 سال تو کچھ بھی نہیں کر سکے. 2020 تک تو کچھ بھی نہیں کر سکے نا، کہ دیکھتے رہی اپوزیشن کے کی بنیا تھاڑے نال. تو یہ عمران خان صاحب کی بدقسمتی اور بدعمالی ہے، یہ ان کی بیوقوفیاں ہیں، اور یہ ان کی کم عقلیاں ہیں جو وہ مزید کرنے جا رہے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے وہ جوبن ان کے اوپر وہ آئے گا. وہ جوانی جڑی آنی سی وہ آ گئی اور چلی گئی. مڑ جوانی پھر نہیں آندی بھاویں لکھ خوراکاں کھائیے. تو یہ جو پی ٹی آئی کے اوپر جو شباب آیا تھا وہ ماضی کا قصہ ہے. یہ سمجھ آتی ہے عمران خان صاحب کو. اب یہ بڑی ہوش مندی والوں کا کام ہوتا ہے کہ مینٹین کر کے رکھنا. تو پتہ نہیں عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو مینج ارینج کر کے رکھ پاتے ہیں کہ نہیں رکھ پاتے. جس راستے پر وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ استعفے دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہاں صاحب کو پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ پھر ان کے ساتھ ہونی کیا ہے. تو مفت مشورہ تھا. ویسے مفت مشورے دینے نہیں چاہیے. پہلا مشورہ زرداری صاحب نے دیا، دوسرا میں دے رہا. نہ کرو یار، عزت کے ساتھ تھوڑی جی عزت بھی ہضم کر لو، سمپل. تو اتنا ہی کہنا تھا میں نے کہ عمران خان صاحب یوں آسانی کے ساتھ اس سسٹم کو اب لپیٹ نہیں سکتے. وہ پاور میں رہ کے نہیں لپیٹ سکے تو پاور تو نکل کے ہی کر لیں گے. سمجھے؟ فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.